الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں رات کے تقریباً 1:30 بجنے والے ہیں بڑا خوبصورت مجمع ہے عام طور سے سیمانچل کے جلسوں میں اتنی دیر تک پبلک اب بیٹھتی نہیں ہے لیکن مردوں اور عورتوں دونوں کا مستقل بیٹھے رہنا موسم کے ٹھنڈے ہونے کے باوجود یہ بڑی ہمت کی بات ہے مجھ سے پہلے آپ نے کئی تقریریں سماعت فرمائی ہمارے اتر پردیش سے آئے ہوئے ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ عبدالعلیم
जलीली मदनी हफिज़ुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत फरमाया। अभी मुझसे पहले आपने बांग्लादेश से तशरीफ लाए हुए नौजवान खतीब का बांग्ला जुबान में भी खिताब समाअत किया। मुझसे कुछ भाइयों ने दरखास्त की थी आज के प्रोग्राम के लिए कि शायद अगर मुनासिब समझे तो आज के जलसे में आप हुकूकुल इबाद के ऊपर गुफ्तगू करें। हुकूकुल इबाद क्या है मेरे भाई? हुकूक के माने होते हैं अधिकार, हक, और इबाद के माने बंदे। हुकूकुल इबाद हमारे ऊपर जो बंदों के हुकूक हैं, जो बंदों के अधिकार हैं, जो बंदों के राइट्स हैं, उनको हुकूकुल इबाद। और अगर आप गौर करें तो पूरी शरीयत दो चीजों का नाम है, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद। आप नमाज पढ़ते हैं, ये हुकूकुल्लाह में से। आप रोजा रखते हैं, हुकूकुल्लाह में से। कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के हुकूक में से। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया है, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हुकूकुल्लाह में से। लेकिन आपका अपनी मां के साथ सलूक कैसा है? आपका अपने बाप के साथ सलूक कैसा है? शादी के बाद आपका अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा है? एक बाप होने की हैसियत से आप अपनी औलाद के लिए कैसे बाप हैं? आपका अपने पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है? रिश्तेदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जरिए किसी पर जुल्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का माल, किसी की जमीन, किसी की जायदाद नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आ जाती हैं। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान में हमें हुकूकुल्लाह पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद के ऊपर भी उभारा गया है। कुरान अगर एक तरफ हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए बात करता है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किया और आपको जान करके हैरत होगी कि 10 हुकूक में सिर्फ एक हक अल्लाह ने अपना बयान किया और 9 हक बंदों का बयान किया। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन इंसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है। वल जारिल जुनूबी, और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो दूर का पड़ोसी है। वस्साहिबि बिल जंबी, और जब सफर कर रहे हो तो अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वब्निस सबील, और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता। 10 बातें, 10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है।
اور پہلی بات کا تعلق اللہ کے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے اس کا معاملہ کہ قیامت کے دن دنیا میں ہم جو نیکیاں کر کے گئے ہیں، جو نمازیں پڑھ کے گئے ہیں، جو روزے رکھ کے گئے ہیں، جو حج کر کے گئے ہیں، برباد ہو جائیں گے اگر ہمارا حقوق العباد کا معاملہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی حج کرنے اگر گئے ہوں گے یا جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، سعودی عرب کی سرزمین پر آپ کے انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے۔ بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی آئے، وہاں پہ انڈیا کا روپیہ نہیں چلتا، وہاں ٹکا چلتا ہے۔ آپ کویت کے اندر چلے جائیں، وہاں دینار چلتا ہے۔ دبئی کے اندر چلے جائیں، وہاں درہم چلتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، دوسرے ملک کی کرنسی وہاں پہ نہیں چلا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا ہے، کسی کا مال اگر ہم نے ہڑپ لیا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کرنسی نہ چلے گی، دنیا کا روپیہ پیسہ نہ چلے گا، دنیا کی زمین نہ چلے گی۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہوگی، قیامت کے دن کی کرنسیاں تو گناہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی، میری امت کا سب سے کلاش آدمی، سب سے فقیر اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنے لوگوں کو اس نے حق مارا ہے سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ لوگ روزہ لے کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ نماز لے کر کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ حج اور عمرہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ وَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار لائن میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ لاد کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان حقداروں کے گناہ اس کے ذمہ لاد دیے جائیں گے۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر اس انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اتنا خطرناک جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو جس میں حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، انیائے کیا ہے، اس سے دنیا میں تم چھٹکارا پالو، اس کا حق دے دو، اس سے جو بے ایمانی تم نے کی ہے اس کو معاف کرا لو۔ اگر تم نے نہیں معاف کرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، وہاں تم روپیے کے بدلے روپیہ نہ دے پاؤ گے، زمین کے بدلے زمین نہ دے پاؤ گے، وہاں معاف کرنے سے بھی کام نہ چلے گا، وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے بہت سارے غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں وہ نہیں مانتے، اے اللہ کے نبی میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہیں میری سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ میری پکڑ تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے جتنی سزا دی ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ناپا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا۔
اللہ تعالیٰ کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی، اے میرے صحابی، ان کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہاری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی۔ صحابی اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا، میری سزاؤں کو ناپا جائے گا، نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا، میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے، کتنی سزائیں دی ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا، نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابی رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے گا۔ فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی، حساب ہم لیں گے۔ میرے بندو، جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لیں گے۔ صحابی رونے لگے، اے اللہ کے نبی، جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اے اللہ کے نبی، یہ تو میری برداشت کے باہر ہے، یہ تو میری کیپیسٹی کے باہر ہے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک انہم کلہم احرار، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا، میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب معاف کر دیا، جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب معاف کر دیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ آج افسوس ہو، کچہریوں میں چلے جاؤ، عدالتوں میں چلے جاؤ، بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں محتاط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی نبی گارنٹی دیتے اس انسان کو، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے بیچ میں، میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ لوگوں کٹیہار میں زمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں، پورنیہ اور ارریہ میں زمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں۔ میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں، میرے نبی تم کو جنت میں پلاٹ دلا رہے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو بلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ لمن ترک البراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج تو ذرا سا بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی ہے، یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا، خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا، میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا، میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا۔ زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے
ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو. میرے بھائیوں یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. دشمن بھی آپ کو ملے گا, آپ کہیں گے السلام علیکم, آپ نے سلامتی کی دعا کر دی. اگر آپ نے کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی, آپ نے برکت کی دعا کر دی. آپ کا دشمن ہے, آپ سے تعلق نہیں ہے, آپ سے دشمنی ہے, لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا. آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی, رحمت کی دعا کر دی, برکت کی دعا کر دی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو, سلام کو پھیلایا کرو. جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی, دوری مٹ جائے گی. اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام میں کرتے ہیں. کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے, اس سے تعلق نہیں رکھیں گے. شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کو حکم دیا. جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں. اور ایک بات اور نوٹ کر لو, سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا, تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتے ہیں پاپا ٹاٹا بائے گا, تو میں کہتا ہوں نہیں, اللہ حافظ, سلام کرو. بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ, بچوں کو دعائیں سکھاؤ. بچہ باہر جا رہا ہے تو فی امان اللہ, اس کو یہ سکھاؤ. سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں, سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے, لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا, اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی, صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے, ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ. ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا. حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی, وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی, بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی, کوئی چندہ دیا تھا, کوئی دان کیا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا, میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا, میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا. خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی, اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی. او لوگوں, انسان تو دونوں ہیں, اما عائشہ بھی انسان ہے, بھانجا بھی انسان ہے, دونوں صحابی ہیں, اور دونوں کو غصہ آ گیا. عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں گا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں, آپ ہم سے بات نہ کریں, ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے, ہمارا تو مزاج ایسا ہے. ہم سے کوئی دشمنی کر لے, ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے تو شیر ہے, تو سوا شیر ہے, ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی. اما عائشہ ناراض ہو گئی, خالہ ناراض ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے. جن کی خالائیں زندہ ہیں, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں. آج بھی جب اپنی خالہوں سے ملتا ہوں, اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے, الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی خالہ ہے, اگر آپ کی موسی ہے, اپنی خالہ کی عزت کرو, اس کو ماں کے جیسا سمان دیا. خالہ عبداللہ بن زبیر خالہ کو کیسے مناؤں, خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی, اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے, نبی کے چاہنے والے تھے, اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں آئیڈیا آیا, انہوں نے دو صحابی کو پکڑا. یہ کون سے دو صحابی تھے؟
یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اماں عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، دو لوگوں کو، تاکہ بھائیوں کو ایسا ایسا میٹر ہے، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے، بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا۔ اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج نہیں۔ اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں۔ اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہے اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں چلیں گے آپ۔ اب یہ تینوں لوگ اماں عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کریں تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کریں، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کریں، یہی صحیح ہے۔ بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہ اس کے بعد بات شروع کریں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں نے کہا کہ اے اماں عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اماں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اماں عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا اے اماں عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ۔ اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے، حالانکہ اماں عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب؟ بھابھی ماں کے سمان، بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہے۔ اسلام بہت سخت ہے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتا۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا ہے۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے۔ ہمارے دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ اپنے گھر کے باہر
پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بابی، بابی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی، سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں سیمانچل کے کسی جلسے میں میں نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن سے دیکھ ہوتی ہے سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے، اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ ان کو تو پیسہ کمانا ہے، ان کو تو ویو چاہیے، ان کو تو بھڑکاؤ ہیڈنگ اور بھڑکاؤ باتیں چاہیے، اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا۔ اب بہت سارے علماء کے ہمارے پاس فون آنے لگے، آپ نے ایسی بات کی۔ حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، سب غلط کا، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا۔ ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، مشاری کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں آج گاؤں گاؤں ان کے ذریعے بنی ہیں، مدرسے بنے ہیں، ٹیوب ویل بنے ہیں، کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں، ان کے کام قابل تعریف ہیں۔ مگر ہاں اسی صف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے، سیاق و سواد سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن سے ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں ہے۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں، مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریر میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائیں، سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں رہنا۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے، میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کا اندازہ نہیں۔
آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے، اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے۔ آپ کے دوست آئے تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آتا ہے۔ یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہے نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے دونوں صحابہ کہنے لگے ارے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ دے۔ اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ، اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، ان کا دوپٹہ ان کی آنکھوں سے بھیگتا تھا۔ یہ صحابہ سے سیکھو، دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بہت، اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، اپنی زبان کا بھی بڑا نفع تلا استعمال کرو، زبان کا استعمال بھی بڑا نفع تلا کرو، کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو۔ آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، کچھ مسائل تھے میرے ساتھ، ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یقین کریں میرے بھائیوں، لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کر اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی سلاتے میں قدم رکھا جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 10 لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر پتھر کو اٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل ہم نکالے کا لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے، سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا، کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے۔ زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کرو۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، جو آیت میں نے خطبہ مسئولہ کی بات پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا شرک، شرک اللہ کی عبادت میں،
ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں ہتیا ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لکھنؤ کے قریب میرا پروگرام تھا۔ پروگرام کے لیے جب میں جانے لگا، فور ویلر چلانے والے بھائی سے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤں گے؟ اس نے کہا میں دیوا کے راستے سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیوا میں عرس ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے، سارا راستہ جام ہوا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کون سے دین کی خدمت کر رہا ہے؟ راستوں کو بلاک کر رہا ہے، راستوں کو جام کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا من زیّق طریقا فلا جہاد لہ، جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے ہیں اور دوسروں کا جینا کیسے حرام؟ پورا راستہ بلاک۔ اور مجھے بتایا لوگوں نے لکھنؤ کے قریب دیوا، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے، اس دیوا میں عرس ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر وہاں طوائفیں آتی ہیں، ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے اور یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر شرمانی چاہیے۔ مزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان، مزاروں پہ جھک رہا ہے مسلمان، اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے، اللہ نے اپنا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو۔ یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ کتنے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہے، پیسہ کما رہی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے، ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے، باپ بھی غلط کر سکتا، ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو۔ میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ تفریح کرتے ہیں والدین کے اوپر، لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے، بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا ہے۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ کان کھول کر کے سن لیں، اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔
صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خود نماز رہے ہوئے اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ ظلم ہے۔ بہو ہے، 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف اور ایک بہو سے ایک چیز پر حساب لینا، میری ماں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کا حساب ہے۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا